अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं जनाब। आज की गुफ्तगू हम अंग्रेज़ हुक्मरान तबके की उन इस्लाहात पर करेंगे जिससे हिंदुस्तान का मरात याफ्ता तबका मुतासर हुआ। फिर 1857 की बगावत हुई जिसे हम तहरीक आज़ादी कहते हैं। हमने अपने पिछले व्लॉग में अंग्रेज़ हुक्मरान तबके का इंडियंस के मुतालिक उस सोच का अहाता किया था कि उनका इंडियंस के बारे में क्या सोच है, जिसमें उन्होंने एक राय कायम की थी कि हिंदुस्तान किरदार और अफ़ाल के लिहाज से काबिल एतमाद नहीं, ना इंतज़ामी सलाहियतों के हामिल हैं। तो अंग्रेज़ तबके में दो मुतज़ाद नज़रियों पर बहस का आगाज़ हुआ, जिसमें पहली राय तो ये रही कि चूँकि हिंदुस्तान नाअहल, काहिल और बदउनवान है, इसलिए इनको इनके हाल पर छोड़ दिए कर माजी के हुक्मरानों की तरह ज़ालिमाना तर्ज़ अमल इख्तियार करके उन पर अपनी धाक बिठाई रखी जाए। इस तरह ये हमेशा की तरह हुक्मरानों की अताअत और फर्माबरदारी करते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज़ों में एक ऐसा तबका भी बड़ी तादाद में सामने आ गया जिनका मौक़िफ़ था कि हिंदुस्तानी को उनकी बदउनवानी और कमज़ोर किरदार की वजह से उनके हाल पर छोड़ने की बजाय उनको शऊरी तौर पर बेहतर किया जाए और उनके किरदार को बदल कर आदतें ठीक की जाएं। ये वो तबका था जो हिंदुस्तान के माजी से उनका रोमानवी ताल्लुक़ पैदा हुआ था। ये वो इंडियंस के बारे में राय रखते थे कि जिस मुल्क के लोगों ने माजी में शानदार और मुतासर करने वाला लिटरेचर, अदब, आर्ट, मौसीकी और फ़न तामीर के नाबख़ाह तामीर किए हों, तो उनकी रवायात और हुनरमंदी को फरामोश करना इंसाफ नहीं है। और अंग्रेज़ हुक्मरानों पर वाज़ेह किया कि उनकी रवायात और अदारों का आप मुतायला करें, क्योंकि हिंदुस्तानी समाज की बुनियादें इन्हीं पर कायम हैं, इसलिए वो रवायत वाजिबुल एहतराम है। इनको यकसर मुस्तरद करने से माशरा इंतशार का शिकार हो जाएगा। इसलिए हुकूमत ने पहले तो हिंदुस्तानी सकाफ़त पर उस्तवार उन रवायात को छेड़ने की कोशिश न की। इब्तदा में उन्होंने ईसाई मिशनरीज़ को हिंदुस्तान आने की इजाज़त इसलिए भी न दी कि वो इंडिया के मजहबी मामलात से वो दूर रहना चाहते थे। इसके अलावा वो उन्हें सियासी बर्तरी भी हासिल नहीं हुई थी और ऐसा करने से उनको ये अंदेशा लाहक था कि बगावत हो जाएगी। इब्तदा में ईस्ट इंडिया कंपनी का मतमा नज़र सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफा कमाना था और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी करनी थी। इस्लाहात रिफॉर्म्स करने से इज्तनाब करते हुए अंग्रेज़ हुकूमत के एक ख़तरे का इजहार बम्बे के गवर्नर होते थे मॉन्स्टीवर्ट एलिफेंट्स ने 1819 में ये कहकर किया था कि अगर हम समाजी और माशरती इस्लाहात में कामयाब हो भी गए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, 100 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 औरतों को सती होने से बचा लेंगे। लेकिन अगर नाकाम हो गए तो जंग या बगावत की सूरत में 6 मिलियन लोग मारे जाएंगे। इन इस्लाहात के हवाले से मशहूर अंग्रेज़ी फ़िलासफ़र और सिविल सर्वेंट जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत जो हुकूमत है वो फ़ौज की ताकत पर कायम है और इस फ़ौज में जो अक्सरियत है वो हिंदुस्तानियों की है। इसलिए इन कसीर आबादी वाले मुल्क में ज़रूरी है कि बरतानवी हुकूमत मकामी हुक्मरानों से ज़्यादा इंसाफ पसंद हो। इस तरह अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में सियासी बरतरी हासिल हो जाएगी, उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। और सियासी बरतरी तो उनको उस वक्त हासिल हुई जब उन्होंने मुखालफिन और को शिकस्त दे दी और उनको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर उन हलकों में ये सोच भी पैदा हुई कि हिंदुस्तानी अदारों को बरकरार रख कर समाज की इर्तिकाई इस्लाह की जाए।
ہندوستان ان کی نو آبادی تھا اور انگریزوں کو یہ مکمل علم تھا، اعتماد تھا کہ وہ بڑے عرصے تک اب یہاں حکومت کریں گے۔ انہوں نے ہندوستانی سماج کو اپنی ضرورت کے تحت ڈھالنے کا منصوبہ کر لیا۔ اسی منصوبے کا ذکر اخبار ٹائمز نے 1847 میں ایک رپورٹ کو شائع کیا اور اس میں لکھا کہ وہ دن ختم ہوئے جب ہندوستان سے ہیرے، جواہرات، تخت طاؤس، لال، یاقوت لوٹے جاتے تھے، کیونکہ ہندوستان کا خزانہ اب لوگوں کے اندر ہے اور لہٰذا ان کی حالت کو بہتر بنایا جائے، ان کے ذرائع اور توانائی کو استعمال کیا جائے۔ 17ویں صدی عیسوی میں یورپ کے صنعتی انقلاب نے معاشرے کا جمود توڑ دیا۔ معیشت کے نئے نظریے ابھر رہے تھے جن سے صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپین جاگیرداروں کو برجوا طبقے نے چیلنج کر دیا تھا۔ یہی برجوا طبقہ اپنے حمایت اور مفادات کے تحفظ کے لیے پھر اس نے نئی اخلاقی قدروں کی اختراع کی اور وہ ان قدروں کو لے کر آیا۔ ان قدروں میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی بات تھی وہ تھی کام۔ جی ہاں، کہ انسان کے لیے سب سے بڑا مذہب اس کا کام ٹھہرایا گیا۔ خدا کی جگہ ملک نے لے لی اور ملک کی خدمت نے لے لی۔ کام کے اصولوں میں ایمانداری اور ڈسپلن کو کلیدی حیثیت مل گئی۔ برجوا طبقے کی اخلاقی اقدار نے لبرلزم کے تصور کو تقویت دی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپین بھی ہندوستان میں ہزاروں سال پرانے اقدار کو تبدیل کرنے کے آرزو مند ہوئے اور اس کے لیے حکمت عملی وضع کی کہ ہندوستان کے لوگوں کو مطلق اور انان حکمرانوں، ذمہ داروں، مذہبی پیشواؤں سے نجات دلائی جائے تاکہ لوگ توہمات سے آزاد ہوں، جس کے نتیجے میں فرد میں آزادی اور خود انحصاری پیدا ہو۔ ہندوستان کو انگریز ثقافت سے روشناس کرایا جائے۔ ویسے بھی یورپ میں ابھرنے والی کئی تحریکیں جو 18ویں صدی عیسوی میں اور 19ویں صدی کے اوائل میں ہوئی، جن میں یوٹیلیٹیرزم، افادیت پسند جسے کہتے ہیں، اور انقلاب فرانس کے بعد ایونجیلکن نے انگریز سماج پر اثرات مرتب کر دیے تھے اور پھر اس کے اثرات تو ہندوستان پر بھی پڑے۔ اس سلسلے میں ہندوستان میں سماجی اور معاشرتی اصلاحات کے سب سے بڑے حامی ولیم بینٹک، لارڈ میکولے اور مٹکاف تھے۔ یہ تینوں ہی ہندوستان کو یورپی ماڈل پر استوار کرنے کے آرزو مند رہے۔ اس لیے انہوں نے ہندوستان کی مڈل کلاس طبقے سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان پر عمل درآمد کروانے میں ذریعہ بن جائے۔ کم از کم یہ تینوں جو تھے ایک بات پر متفق تھے کہ جنگ سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جنگ مہنگی ہوتی ہے، اس پہ بہت زیادہ اخراجات اٹھ جاتے ہیں، تو ان اخراجات کو پس انداز کر کے، رقموں کو پس انداز کر کے اصلاحات پر، ریفارمز پر وہ خرچ کی جائے۔ لیکن یہ تجویز برطانوی فوج کے افسران کو بالکل پسند نہیں آئی، کیونکہ ان سے ان کے الاؤنس ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت کے بھی ختم ہونے کا احتمال تھا۔ اس طرح 1838 میں اچانک اینگلو اخوان وار نے انگریزی اصلاحات کا کام روک دیا اور جہاں انگریز حکومت نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، جس کی وجہ سے اصلاحات کا سلسلہ رکا۔ اصلاحات کے حوالے سے چارلس گرانٹ، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا چیئرمین بھی رہا، اس نے ہندوستانیوں کو عیسائی مذہب کی طرف کنورٹ کرنے کو تمام مسائل کا حل تصور کیا۔ اس نے بتایا کہ اس عمل سے ذات پات، بت پرستی، برہمنوں کی بالادستی اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں توہمات دور ہو جائیں گی اور ان کی اخلاقی حالت بھی درست ہوگی۔ اس کے علاوہ اس نے ساجد سے راغب کرنے کا سیاسی فائدہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ سے ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف انقلاب کے راستے مفقود ہو جائیں گے۔ لیکن وہ ایک بات کا سوال کا جواب تسلی بخش جواب دینے سے قاصر تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ خود مخمصے کا شکار تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر ہندوستانی عیسائی بن بھی جائیں تو اس کے بعد سیاسی معاملات پر وہ سیلف رول کا مطالبہ کریں تو
تو پھر کیا ہوگا؟ تو چارلس گرانٹ نے اتنا ہی کہہ سکا کہ عیسائیت جو ہے وہ اخلاق کا سدھار چاہتی ہے، اس کا سیاسی مطالبہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ دور تھا جب عیسائی مشنریز بڑی تعداد میں ہندوستان آئے، حکومتی سرپرستی میں تبلیغ شروع کی۔ اس وقت کے حالات کا احاطہ سر سید خان نے اپنے مقالہ اسباب بغاوت ہند میں کیا کہ باز صاحب اپنے ملازموں کو حکم دیتے ہیں کہ ہماری کوٹھی پر آن کر پادری صاحب کا واز سنو، اور پھر ایسا ہی ہوتا تھا۔ سر سید احمد خان نے وضاحت کی کہ پادری صاحبان نے جو مذہبی کتابیں برائے تبلیغ شائع کی ہیں ان میں دوسرے مذاہب کے بارے میں تضحیک آمیز الفاظ لکھے گئے ہیں۔ پادریوں کی کوشش رہی ہے کہ عیسائیوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے ضروری قرار دیا کہ ہندو مت اور اسلام کو مکمل طور پر رد کیا جائے اور ثابت کیا جائے یہ مذاہب گمراہ کن ہے۔ عیسائیت کی تبلیغ کے آڑ میں بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے بڑے اسکالرز میدان میں آئے۔ کس کا نام لیا جائے؟ مولا قاسم نانوتوی بڑے مشہور ہیں مسلمانوں کے، اور یہاں سے پھر مناظروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جگہ جگہ ان مذاہب کے علماء کے درمیان مناظر ہونے لگے۔ حیرت انگیز طور پر ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ جو مذہبی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش میں تھے۔ اس سے منفی صورتحال بھی پیدا ہوئی کہ اس سے مذہبی نفرتوں میں اضافہ ہوا۔ ایک مناظرہ جسے بطور مثال پیش کیا جاتا ہے وہ کارل گوٹلیب کا ہے، جو تبلیغ کی غرض سے 1839 میں ہندوستان آیا۔ اس سے پہلے وہ عراق، ایران، ترکی مناظرے کر چکا تھا، مگر اسے ہندوستان کے مسلمان علماء نے کارل گوٹ کو مناظرے میں بھرپور دلائل دے کر شکست دے کر مایوس کر دیا اور وہ واپس انگلینڈ چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے برہمنوں نے اپنی برتری کا حیثیت کا تعین کر لیا۔ اب یہ وہ دور تھا کہ لوگ اپنی زندگی کے معاملات جو ہے وہ سیاسی یا اقتصادی حوالوں سے زیادہ مذہبی نقطہ نظر سے وہ دیکھنے لگے۔ انگریزوں کو اس معاملے میں خاصی مایوسی ہوئی تو میکولے نے 1835 میں ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے وضاحت کی کہ برطانوی حکومت کو ہندوستان میں ایک ایسے تعلیم یافتہ طبقے کی ضرورت ہے جو ذہنی طور پر تو یورپی ہو مگر شکل و صورت سے ہندوستانی نظر آئے۔ اس نے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنا کر اسے سرکاری زبان حیثیت دے کر برطانوی حکومت نے ہندوستان کی ثقافت پر ایک گہری اور کاری ضرب لگا دی۔ اس سے جو پرانے لوگ تھے جو فارسی اور عربی زبانیں جانتے تھے تو جو روایتی تعلیم یافتہ تھے اس کے اثر رسوخ کا خاتمہ ہو گیا، وہ بیچارے بیکار ہو گئے۔ انگریزوں کے نزدیک تو وہ نااہل ہو گئے اور ان کی جگہ نئے یورپی تعلیم یافتہ نسل سامنے آئی جو روایت پسند نہیں بلکہ جدیدیت کے قائل تھے۔ اسی تعلیم کے ذریعے انہوں نے اپنے وفادار معاون تیار کیے، نئے نصاب میں انگریزی ادب کا اضافہ ہوا، اس کے ذریعے سیکولر اور انگریزی ثقافت کو فروغ ملا۔ تعلیم یافتہ نسل ذہنی طور پر یورپی کلچر میں ضم ہوتی چلی گئی۔ ان اصلاحات کے حوالے سے ایک کنسرن جو تھا، تشویش میں مبتلا انگریز طبقہ بھی موجود میں آیا کہ ان کو یہ تشویش لاحق تھی کہ سیاسی شعور آنے سے ہندوستانی تو اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حکومت کا مقابلہ کر سکے۔ اس پر میکولے نے 1833 میں اسی موضوع پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یورپی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مستقبل میں کسی مرحلے پر مطالبہ کر سکتے ہیں کہ انہیں بھی یورپی طرز کے اداروں کی ضرورت ہے۔ کیا اس قسم کا دن کبھی آئے گا؟ اس کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کی وجہ سے نہ میں اپنے موقف سے ہٹوں گا نہ اسے رد کروں گا، لیکن اگر ایسا دن آتا ہے تو وہ انگلستان کی تاریخ کا سب سے قابل ذکر دن ہوگا۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے کی گئی اصلاحات سے سماج میں انتشار پیدا ہوا، اور کیونکہ ان اصلاحات کی وجہ سے ایک طرف تو مذہبی رہنماؤں اور رسم و رواج، کمیونٹی اور برادری کے اختیارات کو چیلنج مل گیا، اور دوسری طرف ان تبدیلیوں نے معاشرے کے جمود کو توڑا۔ ستی کے خاتمے نے ہندو سماج کو بدلنے میں مجبور کیا، کیونکہ ایکٹ 15
جو 1856 میں کے ذریعے بیوہ عورتوں کی شادی جائز قرار دی گئی تھی۔ انتظامی اصلاحات، ریونیو میں جو اصلاحات ہوئیں اس سے متعدد طبقوں کو متاثر کیا، جن میں جاگیروں کی ضبطگی، ریونیو ادا نہ کرنے کی پاداش میں جاگیروں کی نیلامی، اودھ میں تعلق داری کے نظام کو ختم کر کے زمین کسانوں کو دینا، عدالتوں کا قیام وغیرہ ایسے اقدامات تھے جس کی وجہ سے ہندوستانی سماج میں اتھل پتھل ہوا، ایک بھونچال آ گیا۔ ابتدا میں ان اصلاحات سے طبقہ اعلیٰ سے تعلق رکھنے والوں کے مفادات متاثر ہوئے، سب سے زیادہ سراسیمگی اور پریشانی کا شکار بھی وہی ہوئے۔ ان اصلاحات میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوا جب اصلاح پسندوں کی طرف سے مطالبہ سامنے آیا کہ ہندوستانی ریاستوں کا برطانوی حکومت سے الحاق کیا جائے، جس کا مطالبہ سب سے پہلے اسکاٹش فلاسفر جیمس مل نے کیا۔ اس پر برطانوی حکمرانوں نے ان ریاستوں میں ریزیڈنٹ مقرر کر کے ان حکمرانوں کو اندرونی معاملات میں کھلی چھٹی دے دی، جنہوں نے اپنے نکمے پن، نااہلیت کی بنیاد پر عوام پر جبر کیا اور انگریز حکمرانوں کو خوش کیے رکھا۔ ان اصلاحات کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے یہ اصلاحات قانونی طور پر اوپر سے نافذ کیے گئے تھے، لیکن ہندوستانی سماج اس کو اپنانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں کیا گیا ہوا تھا۔ ان اصلاحاتی اقدامات کرنے میں برطانوی سامراج کے اپنے مقاصد تھے، اور ان کا اولین مقصد تھا کہ لوگوں کو رسم و رواج کی قید سے آزاد کیا جائے، ان طبقات کو کام کے قابل کیا جائے، وہ طبقہ جو جاگیروں اور لوگوں کے دیے ہوئے چندوں پر پلتا ہے، اور معاشرے پر ان کا بوجھ کم کیا جائے اور ملک کو معاشی ترقی ہو۔ اور اگرچہ یہ اصلاحات زیادہ کامیاب نہ ہوئی، مگر ان کی وجہ سے ہوا یوں کہ ہندوستان پر صدیوں کا جمود ٹوٹ گیا اور اس میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کا عمل مسلسل آگے بڑھا، لیکن 1857 کی تحریک آزادی یا انگریزوں کے نزدیک بغاوت نے برطانوی اصلاح پسندوں کی سوچوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی یا غدر میں کون سے ہندوستانی طبقات ایکٹیو تھے، متحرک تھے، جنہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف یہ یورش برپا کی، اور اس میں کیا اس انقلاب میں یا اس تحریک آزادی میں وسیع تر عوام کے مفادات کیا تھے، اس میں کیا عام انسان کی بہتری کے لیے، ان کی بہتر زندگی کے لیے کوئی ایسا فارمولہ پیش کیا گیا تھا؟ تو یہ ایک بحث اس پہ کی جا سکتی ہے اور گفتگو کی جا سکتی ہے، سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس پر ہم گفتگو اگلے ولاگ میں کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت، والسلام، بہت شکریہ۔